MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तलबे अज़ीज़, हज़राते उलमाए किराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, आज एक अरसे के बाद आपके इलाके में मौलाना ज़िल्लुर रहमान का माशाअल्लाह अज़ीमुश्शान घर, मदरसा, गांव आना हुआ। बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। मौलाना नकीबुल अमीन को भी बहुत दिन के बाद देखा। माशाअल्लाह इन्होंने अपना जिस्म कम किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, अल्लाह इनके वालिद की कब्र को नूर से भरे। बहुत ही बाकमाल आदमी थे और इंतहाई मोहब्बत मुझसे करते थे। मैं उड़ीसा आया, हज़रत मौलाना मरहूम बहुत बीमार थे, अस्पताल में दाखिल थे। डॉक्टर मायूस थे और वो ख़ुद भी मायूस थे अपनी ज़िंदगी से। अस्पताल में उनको मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ। डॉक्टरों की खुशामद की और उनसे ये कहा कि मुझे इतनी देर की इजाज़त दे दो कि मैं स्टेशन चला जाऊँ और अपने उस्ताद के बेटे का इस्तकबाल कर लूँ, उससे मिल लूँ और स्टेशन से फिर मैं फ़ौरन अस्पताल ही वापस आ जाऊँगा। उनकी बेचैनी और बेकरारी डॉक्टरों ने जब देखी तो उनको इजाज़त दे दी। मुझे आज तक वो मंज़र याद है कि ट्रेन दाखिल हो रही थी और हज़रत मौलाना अलैहिर्रहमा एक बेंच पर बैठे हुए थे। उनके अंदर ये सकत नहीं थी कि वो खड़े हो जाएं, लेकिन देख रहे थे मैं उतरा गया। खड़े होकर शायद मुसाफा नहीं कर सके, बैठे बैठे किया और मुझसे ये कहा कि सिर्फ तुमको देखने के लिए आया था। डॉक्टरों से इतनी ही इजाज़त मैंने ली थी और अब मैं अस्पताल वापस जा रहा हूँ। और फिर वो इस दुनिया में नहीं आए, अस्पताल से अल्लाह के पास चले गए। अब ऐसे लोग कहाँ हैं दुनिया में? ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक़, सिर्फ अल्लाह के लिए ताल्लुक़, कोई मकसद नहीं दुनिया का। मेरे दिल पर आज भी असर है और मैं जब इनको देखता हूँ तो इनके वालिद मुझे याद आ जाते हैं और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको अपनी नेमतों से वहाँ सरफराज करे। अल्लाह, और हम और आप यहाँ जमा हैं, अल्लाह हमारे आने को भी कबूल कर ले और अल्लाह हमें जैसे इस दुनिया में जमा किया है ऐसे ही आखिरत में अपनी जन्नत में भी हमें और आपको सबको एक जगह जमा कर दे। मेरे दोस्तों, कुछ तकरीर का मौका नहीं है, गर्मी बहुत है। अभी हसन की तकरीर हो चुकी है और दूसरे आपके इलाके के बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह तकरीर करेंगे। मैं तकरीर बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक दो बातें अर्ज़ करूँ। ये अल्लाह का एहसान है, करम है कि आपके इस सूबे में मुसलमानों की इतनी कम तादाद है, उसके बावजूद मस्जिदें आबाद हैं। नमाजियों से चेहरों पर लोगों के दाढ़ियाँ हैं, टोपियाँ हैं, ईमान है, रमज़ान है, कुरान की तिलावत है, कुरान का हिफ्ज़ है। अभी मौलाना ज़िल्लुर रहमान की बच्ची ने कुरान करीम हिफ्ज़ की तकमील की है। इतना बेहतरीन कुरान पढ़ा कि मेरा दिल खुश हो गया। एक बच्चा आया
نویں کلاس میں پڑھتا ہے لیکن حافظ قرآن ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ کہاں دلی، کہاں دیوبند، کہاں اڑیسہ، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مجھے خود سنایا کہ ہم اڑیسہ آتے تھے تو ٹوٹی ہوئی ایک کار ہوتی تھی، خراب، کس جگہ خراب ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد مولانا سراج الساجدین اور مولانا غفران کے والد جلال صاحب، یہ لوگ ساتھ ہوتے تھے اور اس ٹوٹی ہوئی کار میں گاؤں گاؤں سڑکیں نہیں لے کر جاتے تھے۔ میں ایک دفعہ بھائی صاحب کے ساتھ آیا تو 5-6 کاریں تھی ساتھ میں، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو آج اس اڑیسہ میں 5-5 کاریں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، میں آتا تھا ٹوٹی ہوئی ایک کار ہوتی تھی، مولانا اسماعیل ہوتے تھے، مولانا سراج الساجدین ہوتے تھے، جلال صاحب ہوتے تھے، جلال صاحب کلکتے میں کام کرتے تھے کاروں ہی کا، وہ کسی سے کار مانگ کر لے آتے تھے اور اسی کار سے 2 دن 3 دن لیے گھومتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے گاؤں گاؤں مدرسے ہیں، گاؤں گاؤں مسجدیں ہیں، موٹریں ہیں، کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں۔ ہم اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشن، ہمارے ساتھ ساتھ ایک کار چل رہی ہے وہ بھی ایئر کنڈیشن، پسینے کا نام و نشان نہیں۔ ایک دفعہ یہاں فساد ہوا تھا، میں اسی زمانے میں آیا تھا بھائی صاحب کے ساتھ، بہت دن ہو گئے، میرا خیال یہ ہے کہ 30-35 سال ہو گئے۔ ہوائی جہاز سے ہم آئے، دن بھر فساد زدہ علاقے میں گھومتے رہے، شام رات میں کٹک پہنچے تو جمعیت علماء ہند کے اس زمانے کے جنرل سیکریٹری تھے مولانا اسرار الحق قاسمی، ان کا رنگ بہت ڈھکا ہوا تھا، کالے تھے۔ تو ہم تینوں آدمی، بھائی صاحب، میں اور مولانا اسرار الحق، ہم دن بھر گھومے۔ خدا جی نے کہا فساد ہوا تھا، یہ تو یاد نہیں۔ رات میں جب ہم کٹک پہنچے تو اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، الامان الحفیظ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے تو ایسا لگتا تھا پنکھا چل ہی نہیں رہا، اس میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو مولانا اسرار مجھ سے کہنے لگے، بابو کہتے تھے مجھ کو، کہنے لگے بابو اگر 8 دن یہاں رہ جاؤ تو میرے اور تمہارے رنگ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایسی گرمی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں کام ہو رہا ہے، ہمارے اکابر کی خدمات کا یہ نتیجہ، ان کا اخلاص، ان کی للہیت۔ اگر وہ اخلاص ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے، نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا اس زمانے میں علماء نہیں تھے؟ دنیا میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ہمارے اکابر نے جو کام کیا، آج دنیا میں اس راستے پر جو بھی چل رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ آخر سبب آپ دیکھ لیجئے اپنے علاقے میں، آپ چلے جائیے بنگال میں، آپ چلے جائیے جھارکھنڈ میں، آپ چلے جائیے بہار میں، بڑے بڑے مدرسے تھے، 800 طلبہ تھے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین، تمام جماعتیں موجود تھیں، اور ان مدارس نے پیسے کے لیے جب گورنمنٹ کے کیا کہتے ہیں اسے بورڈ، جب گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کیا، کیونکہ یہ چندے پر چلنے والے، مسلمانوں کے پیسوں سے چلنے والے، غریبوں کے پیسے سے چلنے والے، یہاں تنخواہ کیا ملے گی؟ 10,000 15,000، وہاں تنخواہ کیا ملے گی؟ 80,000 90,000۔ تو جن مدرسوں نے الحاق کیا بورڈ سے، گورنمنٹ سے، آج وہاں اردو کی پہلی اور فارسی کی پہلی پڑھنے والے بچے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کمال ہے ان مدرسوں کا؟ چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو پیسہ دے رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔
آپ چلے جائیے بنگال میں، ایسے مدرسے موجود ہیں کہ 80% اس میں غیر مسلم بچے ہیں۔ حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب، اتنے بڑے بڑے علماء جس مدرسے سے نکلے، وہاں آسام میں ہے عاصم گنج دارالحدیث، دارالحدیث کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ جب گورنمنٹ نے وہاں مقرر کر دیا ہے عورتوں کو پڑھانے کے لیے، تو مولانا سفیان ابھی ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے 1 سال پہلے، اور وہ حافظ صاحب کا کیا نام ہے؟ حافظ حسین، یہ لوگ اپنی جیب سے ان 2 عورتوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ تم گھر رہو، ہم تمہاری تنخواہ دیں گے، للہ تم مدرسے مت آؤ۔ اور بنگال میں مدرسے ہیں 35%، اساتذہ میں 34% عورتیں وہاں پڑھانے والی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس عورت کو، بلاؤز پہنے ہوئے ہے یہاں تک کا، یہ سارا پیٹ کھلا ہوا ہے، یہاں تک اس کی آستین ہے، یہ سب کھلی ہوئی ہے، پیچھے ساری کمر کھلی ہوئی ہے، اور مدرسے کی مدرسہ ہے، وہ پڑھا رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑا جو ہمارے اکابر نے راستہ دیا تھا۔ کیا تھا آخر ان کے اندر؟ کمال کیا تھا؟ کیا خوبی تھی؟ آج تک ساری دنیا میں ابھی بنگلہ دیش سے آ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا مدرسہ عالیہ کلکتہ، مولانا سہول احمد صاحب عثمانی یہی بھاگلپور کے رہنے والے تھے۔ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ، جس زمانے میں وہاں پڑھاتے تھے، سن 20 سے سن 34 تک انہوں نے پڑھایا، اس زمانے میں 800 طلبہ تھے۔ اور آج آپ لوگ جب جائیں پٹنہ، وہ محلہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ حسن حاجی، وہ والے حاجی بلال، حاجی بلال ہیں، آپ چلے جائیے ان کے گھر کے سامنے وہ مدرسہ ہے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ انتہائی ویران کوئی جگہ ہے۔ اور اس مدرسہ قائم کیوں ہوا وہ آپ کو بتلاؤں۔ کچھ لوگ اپنے جنازے کو لے کر سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے صبح سے، کیونکہ اس ملک میں جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ اذان دینا تو چھوڑیے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والا تو ختم کیجئے، نکاح پڑھانے والا بڑی بات ہے، جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا۔ یہاں اڑیسہ میں ملے گا، یہ جنگل میں جہاں آج مسلمان نہیں ہیں۔ پٹنے میں بہار شریف، حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، اس کا نام ہی بہار شریف ہے اس بزرگ کی وجہ سے۔ بہار شریف سے جو پٹنہ سڑک آتی تھی، اس سڑک پر 40 میل سے لوگ آ کر اپنے جنازے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ سڑک پر گزرتے ہوئے کوئی آدمی مل جائے اور وہ جنازے کی نماز پڑھانا جانتا ہو تو اس سے کہیں گے وہ جنازے کی نماز پڑھا دے گا، تو ہم اپنے مردے کو وہیں سڑک کے کنارے دفن کر دیں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو شمس الہدیٰ ان کے والد تھے، سید شمس الہدیٰ، ان کا نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، یہ جج تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ یہ اپنی کار سے گزر رہے تھے، اس زمانے کی جو کار ہوتی تھی، لوگوں نے مت بولیے، آپ چپ ہی رہیے۔ یہ اپنی کار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ہاتھ دیا، انہوں نے روک لی کار، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی۔ کہا آپ جنازے کی نماز پڑھانا جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو کیوں؟ کہا کہ ہم اپنے مردے کو لیے بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہمارے اس پورے دیار میں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، ہمارا باپ نیک تھا، صالح تھا، اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر جنازے کے اس کو دفن نہ کریں۔
ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 دن 2 دن 3 دن یہاں بیٹھے رہیں گے، جب کوئی جنازہ پڑھانے والا ملے گا تب اس کی نماز جنازہ پڑھا کے دفن کریں گے۔ اگر آپ جنازے کی نماز پڑھانا جانتے ہیں تو براہ کرم آ کے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ سڑک پہ، کھلی سڑک پہ، پٹنے سے میرا خیال یہ کہ 80 کلومیٹر کے قریب۔ انہوں نے کہا اچھا 1 لوٹے میں پانی لاؤ، وضو نہیں تھا، وضو کیا، جنازے کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہاں کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں لوگ۔ گھر آئے، بجائے عدالت میں جانے کے، ان کا اپنی کوٹھی تھی، اتنی بڑی کوٹھی ہے، ایک سڑک ادھر سے جا رہی ہے، ایک سڑک ادھر سے جا رہی ہے، یہاں سے وہاں تک وہ اکیلی کوٹھی ہے آج بھی۔ آئے، اس کو وقف کیا، مدرسہ بنایا، سینٹرل گورنمنٹ سے، اس زمانے میں ان کو تصور نہیں تھا، جیسے سینٹرل گورنمنٹ سے اس کا الحاق کیا، اسٹیٹ گورنمنٹ سے نہیں۔ مدرسہ بورڈ جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ سے۔ آج بھی اس کے پرنسپل کو تنخواہ 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ ملتی ہے۔ اسی میں مولانا سہول احمد صاحب پڑھاتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے خلیفہ تھے۔ جس زمانے میں انہوں نے 14 سال پڑھایا، 800 سے 900 طلبہ تھے۔ آج ایک بھی طالب علم نہیں ہے۔ جو لوگ کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالج کی تیاری کرتے ہیں، کالج میں جا کے پڑھتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کا یہ مدرسہ شنکر پور کا ماشاءاللہ آج 3 4 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ حکومتوں کے بڑے بڑے جو خزانے ہیں وہ مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، آپ امریکہ میں چلے جائیے، آپ افریقہ میں چلے جائیے، آپ پاکستان میں چلے جائیے، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیے۔ بنگلہ دیش میں عالیہ بورڈ ہے، یہی مدرسہ عالیہ کلکتہ، اور اس کی ایک شاخ تھی سلہٹ میں دیکھ کر آیا ہوں، مین جگہ پر بہت بڑا علاقہ گھرا ہوا ہے اور اندھیرا، ویرانی، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو میرے دوستو، ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اکابر کی جو زندگی تھی اس کو پکڑیں، اس پر عمل کریں تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو بھول جائیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین صافہ باندھتے ہیں، بہترین چشمہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ آپ ہر مسجد میں نماز کے بعد فضائل اعمال پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ اہم ہے وہ۔ فضائل اعمال کس نے لکھی تھی؟ بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی میں، انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات لکھے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ہے آپ بیتی۔ وہ اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جو تمام مدارس کے بانی ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مدارس چل رہے ہیں اور وہ کامیابی سے چل رہے ہیں، اس کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اور وہ مدرسہ جو اس راستے پر انہوں نے مدرسوں کو بنایا تھا، جو اس راستے سے ہٹا ہے، جو مدرسہ اس راستے سے ہٹا ہے وہ برباد ہو گیا، مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کہیں اس کا تصور نہیں۔ میں گیا جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے صاحب گنج میں گیا میں۔ تقریر سے پہلے کچھ لوگ آئے مجھ سے ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہارے والد کے نام پر ہم نے یہاں ایک مدرسہ بنایا تھا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اور وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں 5 روپیہ چندہ دیا تھا، جس پیسے کو ہم نے آج تک محفوظ رکھ رکھا ہے، اور تم ہمارے اس مدرسے میں چلو۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی جب ایسا مدرسہ ہے یہاں اور میرے والد نور اللہ مرقدہ نے اس کو قائم کیا تھا، تو اس مدرسے کے ماتحت کیوں نہیں یہ جلسہ ہوا؟ یہ جلسہ باہر کیوں ہو رہا ہے؟
انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں صبح فجر کی نماز سے پہلے جانا ہے. جیسے یہاں ہم کو مولانا ذل الرحمان نے کہا، ہم نے ان کی بڑی خوشامد کی کہ ہم نماز پڑھنے چل رہے ہیں، نماز کے بعد ہماری تقریر تھوڑی دیر کرا دو، ہم واپس آ جائیں گے، کھانا کھا کے چلے جائیں. کسی قیمت پر راضی نہیں ہوئے. نہیں، حسن کی تقریر بہت اچھی بات ہے، کیا کریں، مردہ بدست زندہ. تو وہاں بھی انہوں نے کہا آخر میں تمہیں تقریر کرنی. تو میں نے کہا اچھا، تقریر کے بعد ہم جائیں گے آپ کے ساتھ. تقریر سے فارغ ہوئے 12:30 بجے، میں نے کہا چلو چلے. اب چلے 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 ایک جگہ رک گئے. وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بھئی کہاں ہے مدرسہ؟ تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کا شکر ہے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مدرسے کے گیٹ کے ادھر بھی اور ادھر بھی، اور گیٹ کے اندر صحن میں بھی، ہر جگہ کتے سو رہے تھے. 12:30 بجے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ، میں نے ان سے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا، میں نے کہا کیا تم نے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.